जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफ़एम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अहमद करीम शेख साहब। और शेख साहब, आपकी तरफ से जनाब थोड़ी सी आवाज़ हमें रिपीट आ रही है, काइंडली उसका कुछ कीजिएगा। इसी के साथ आपको खुशामदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं मेरा शेख साहब? ख्याल में एक मिनट। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे फिर ये ईयरपैड कनेक्ट नहीं होंगे। जी, इसको आप कर लें जी। वालेकुम सलाम लुबना अकरम मेरी बहन। और ये नाम पता नहीं क्या है। वालेकुम अस्सलाम नॉन पॉलिटिकल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, शेख साहब जब तक उसको सेट कर रहे हैं, ज़रा स्ट्रीम को शेयर कर दें जल्दी से। और आज जो है, जैसा कि कल के प्रोग्राम में हमने बताया था, जो कल एक ख़त डिस्कस किया था एक कादियानी लजना का, हमने आज एक और ख़त है जमात के अंदर से ही। याद होगा आप लोगों को, हमने एक प्रोग्राम किया था करप्शन इन कादियान के टाइटल से। तो उसके अंदर कुछ हकायक बताए थे। ये साहब उसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं और कुछ मजीद बातें बता रहे हैं, वो आज सामने आएंगी। इसके अलावा एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि जमात ने जनाब अपनी तादाद के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ बताई है, वो भी आपको दिखाएंगे। हसीब ख्वाजा साहब वालेकुम अस्सलाम। जो भी अहबाब आ रहे हैं सबको जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। शेख साहब जी अभी भी आ रही है मुझे आवाज़। अभी भी आ मेरी रही है। आवाज़ मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है जी। जी यार जी। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब पता नहीं ये मुड़ के आ रही है कहीं से, इसको काइंडली देखिएगा। डू यू नो वेयर इज आमिर हक? हमरा। अच्छा, वो थोड़े से अपने कामों में मसरूफ है अभी शायद। अभी अभी भी है। आ जाएंगे जी जी। शेख साहब इको है, आ रही है। अब मैं एक मिनट देखता हूँ मेरी साइड पे ना हो। नहीं, अच्छा मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ। अभी अभी ठीक हो जाती है। अब कैसी है? अब बताएं थोड़ा सा मुझे। एक हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। ओके, अब ख़त्म हो गई है मेरे ख्याल। नहीं, आ रही है, हल्की हल्की अभी आ भी रही आ है। रही ये मेरे ख्याल में दोनों को आप कनेक्ट कर लें तो शायद ठीक हो जाए। मोहम्मद रहमान वालेकुम सलाम। मुबारक अहमद, हाउ कैन आई कॉल? सब्र करें भाई साहब, अभी कोई कार्रवाई शुरू तो होने दे प्रोग्राम की, कॉल का लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा जी, अब है। मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। ठीक है जी, चलें अब जी, ठीक शेख है। साहब शुरू करें जी। हाँ जी। ओ, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। आ, हाँ जी बिल्कुल। अब आवाज़ मतलब वॉल्यूम ठीक है इसका? हाँ जी, ठीक है, बेहतर है। ओके ओके। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, ये फिर गड़बड़ होगी। आपने अपने से कुछ किए तो वो फिर मुझे रिपीट आ रहे। अच्छा चलें बहरहाल शेख साहब, मैं साइड हो जाता हूँ, हम इसको मजीद नहीं करते। आप शुरू कीजिए, मैं वो खत दिखाता हूँ स्क्रीन पे और बात शुरू करते हैं। मैं ठहरे यार, मैं ये आई एम नॉट कंफर्टेबल। एक सेकंड सिर्फ। जी नवीद साहब वालेकुम सलाम। अब आप मुझे बताएं मेरी आवाज़ कैसी है? आ हेलो रही है? माइक टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। हेलो। ओके, ओके आ जी। रही है? जी जी आ रही है, जी आ रही है शेख साहब। ओके जी जनाब। अच्छा जी। ये जो खत है, अ, ये कादियान से किसी साहब ने लिखा है। आखिर पे उनका जो मुखफ़फ़ पे नाम का वो भी आ जाएगा। लिखते हैं मुकर्रमी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बाखैरियत होंगे। आपने कुछ टाइम पहले कादियान में करप्शन नाम से एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने कुछ करप्शन केस बताए थे। इनका नतीजा वही आया कि मुनीर हाफिज आबादी, जो वकील आला तहरीक जदीद था, जिसने कमोबेश 40 लाख रुपए का गबन किया था, सिर्फ फारिग कर दिया गया। बाकी सारी रकम एक के जिम्मा डाल दी गई। अच्छा, मैं इसको अगर साथ साथ लेके चलूं इसके ऊपर कमेंट्स, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये जो मुनीर हाफिज आबादी थे वकील आला, इनके साथ ये किया गया। ये देखें, दुनिया का अजीब ये इनके पास निज़ाम अदल है, अहमदिया कल्ट के पास। और ये कहते हैं कि
یہی دنیا کے مسائل کا حل ہے، یہی دنیا کو انصاف دے گا جو ان کے پاس نظام عدل ہے، کہ اس کو مطلب ریٹائر کر دیا گیا۔ جو شخص اتنا پیسہ لے کے پبلک منی لوگوں کے پیسے لے کے غبن کر گیا ہے، اس کو سمپلی ریٹائر کر دیا گیا، نہ تو اس سے کوئی پیسہ ریکور کیا گیا، نہ اس کو کسی قسم کی کوئی پنشمنٹ ہوئی۔ اب وہ ہے کہ اس شخص کو مطلب کوئی ایسی چیز آپ کہہ لیں کہ ریٹائرمنٹ پیکج بھی اتنا نہیں ملنا تھا جتنا وہ غبن کر کے چلا گیا۔ اب وہ جیسے اپنی زندگی جس طرح مزے سے گزارے گا، جو وہ کرے گا وہ اس کی عیش ہے، اور پھر اس کو اس کلٹ سے بھی نہیں نکالا گیا، جبکہ ایک عام آدمی کو کسی مسلمان کی شادی میں شامل ہونے کے سلسلے میں اس کو اخراج کر دیتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی۔ سو یہ اس قسم کا یہ نظام ان کا جو ہے، یہ آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف انڈیا میں پچھلے 20 سالوں میں ایک محتاط اندازہ کے مطابق 15 کروڑ سے زائد جماعت کے چندوں کی رقم کا غبن کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی ان صاحب کی کہنا چاہیے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ تصحیح کر دوں یا وہ مجھے کر دیں، لیکن میرے پاس ہے کہ یہ 100 کروڑ سے زیادہ کا غبن ہے۔ انہوں نے 15 کروڑ لکھا ہے، مطلب ان کی اطلاع ٹھیک ہے، مطلب ہر انسان کی اپنے ریسورسز ہیں، اپنی مطلب ان کی اطلاع ہوتی ہے کہ انفارمیشن میرے پاس اتنی ہے، بعض کے پاس اتنی ہے، کوئی اور زیادہ اور اندر کا آدمی ہے تو اس کے پاس اور ہوگی۔ تو جو میرے پاس مطلب ٹوٹل ملا کے جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہ تقریباً 100 کروڑ کا غبن ہے اس جگہ پہ۔ اس سے آپ اندازہ کریں۔ میں چلیں یہ آپ کو پڑھ دوں، پھر اس کے بعد اس پہ تفصیلاً بات کرتا ہوں، تبصرہ کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ خط کا متن جو ہے وہ میرا خیال بہتر ہے کہ آپ کو سنا دوں پہلے۔ جس جھوٹی بیتوں کے نام سے جماعت لوٹی گئی ہی رقم بھی شامل ہے، جو ظہیر احمد خادم، جو مبارک احمد ظفر لندن کا دست راست تھا اور جھوٹی بیتوں کی رپورٹ دیتا تھا، جس کی وجہ سے خلیفہ رابع کی وفات ہوئی۔ اس ضمن میں بھی وہ میں آپ کو چارٹ دکھا دوں گا کہ وہ مطلب ایک وقت میں کیا بیتیں اور کس طرح سے یہ ان کے باقاعدہ ان کی جو ہیں رسائل اخبارات ان کے حوالے سے۔ اس شخص نے بیتوں اور خدمت خلق کے نام پر جماعت کا کروڑہ روپیہ برباد کیا اور انڈیا میں جماعت کی تعداد 8 کروڑ تک مبارک ظفر کے ذریعے خلیفہ رابع کو رپورٹ دی۔ یہ ایسی جھوٹی رپورٹ تھی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس جھوٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھارت میں زیادہ سے زیادہ 50,000 احمدی ہوں گے، کہاں 8 کروڑ۔ یہاں پہ بھی میں ان کو بتا دوں کہ 50,000 بھی نہیں ہے۔ اینی وے چلتے ہیں آگے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ میں آپ کے علم میں کچھ ایسے حقائق لانا چاہتا ہوں کہ جن کو آپ اپنے چینل پر نشر کر کے جماعت کے لوگوں پر واضح کر سکتے ہیں کہ اصل میں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عزیز دوستو، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیں یہ جو بھی کوئی لکھنے والے ہیں، میں مطلب یہ تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، اگر اس میں فگر کے اندر انہوں نے 20 لکھا ہو اور کہیں 21 ہو یا 18 ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو میں چیلنج نہیں کروں گا۔ اصل بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آیا یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ سلسلہ ایسے ہوا یا نہیں ہوا، اس طرح اتنے کوئی پیسے گئے یا نہیں گئے، یہ اصل بات ہوتی۔ نمبر کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو تھوڑا بہت ہے اور جو واقعات ہو رہے ہیں وہ، اور ان کو آزادی ہے، وہ لکھتے ہیں۔ صرف میرا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، کسی نے فراڈ کیا ہی نہیں ہے، کسی نے جماعت چھوڑی نہیں ہے، کوئی جماعت کے اندر لوگ آئے ہی نہیں ہیں، اور کوئی کہے جی اتنے آ گئے، اتنے چلے گئے، اتنا ڈاکہ پڑ گیا۔ میرا کنسرن وہ ہے کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، اگر کسی کے خط میں کوئی لفظوں کی غلطیاں بھی ہیں تو مطلب ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے
کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ کہتے ہیں نمبر 1 جماعت میں اس وقت بعض سوائے فاتح ڈاہری کے، یہ فاتح ڈاہری جو ہے یہ ذہن میں رکھیے، احمدی لوگ تو جانتے ہوں گے لیکن اپنے مسلمان دوستوں کے لیے بتا دوں، یہ جو گوگل خلیفہ ہیں مسرور، یہ ان کے داماد ہیں، ان کے داماد کا نام ہے فاتح ڈاہری۔ فاتح ڈاہری کے کسی دوسرے کی نہیں چلتی، بلکہ اگر حقیقت میں دیکھیں تو خلیفۃ المسیح کی بھی نہیں چلتی۔ مطلب ان کا کہنے کا ہے کہ جو اس شخص کا یہاں پہ مطلب اس کی سے ہے وہ خلیفہ کی بھی نہیں ہے، جس طرح قادیان میں وہ آ کے کام لیتا ہے یا کرتا ہے سلسلہ سارا۔ تو آل ان آل جو ہے فاتح ڈاہری ہے۔ یہاں یو کے میں جتنے بھی جماعت کے عہدیدار ہیں وہ سب واشگاف الفاظ میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ فاتح نے جماعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے جماعتی قواعد بھی پامال ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ لندن میں جو ایڈیشنل وکیل ہیں وہ بھی اس بات کا اپنے خاص لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ فاتح ناشتے پر رپورٹ دیتا ہے۔ اس وجہ سے جماعت کے افسر ڈرتے ہیں۔ اس وقت فاتح ڈاہری ہر طرح کی سیاہ و سفید کا مالک ہے اور جو اس کا دل چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اب یہاں تک ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے خلیفۃ المسیح کو کوئی شکایتی چٹھی لکھ دی تو وہ ان تک پہنچتی ہی نہیں۔ بے شمار ایسے احباب جماعت ہیں جن کو یہ شکایت ہے کہ ان کے خطوط کا جواب نہیں ملتا۔ ظاہر ہے جب ان کے خطوط پہنچیں گے تو ان کا جواب آئے گا۔ فاتح ڈاہری کو داماد ہونے کی وجہ سے انڈیا، نیپال، بھوٹان کے لیے وکیل یعنی انچارج بنایا ہوا ہے۔ جب یہ انڈیا جاتا ہے تو 20 سے 30 گاڑیوں کا قافلہ لے کر نکلتا ہے۔ جماعت کے غریب لوگوں کے چندہ کی رقوم بے دریغ اڑاتا ہے، مہنگے ہوٹل میں قیام، 10-20 خدام سے خدمت کرواتا۔ اس کے بارے میں قادیان سے ایک احمدی نے خلیفۃ المسیح کو لکھا تھا کہ جماعت کا پیسہ برباد کرنے کے لیے یہاں آتا ہے اور بادشاہوں کی طرح 20-30 گاڑیوں کے قافلہ میں چلتا ہے۔ اس پر سنا کہ جواب آیا کہ میری ہدایت پر ہو رہا ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں۔ اب یہ مطلب یہ کہ بھئی یہ جو گوگل خلیفہ مسرور ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی جو کچھ بھی یہ کرتا ہے، یہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ میری ہدایت پہ میرے کہنے سے ہو رہا ہے اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ خاص بندہ ہے۔ انڈیا میں جماعت کے عہدیدار اور عام احمدی کی ان حرکات کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب جو عام احمدی ہے ان کی حرکات کی وجہ سے بہت زیادہ بدظن ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں یہ جاتا ہے وہاں کے جماعتی کارکنان کی بے عزتی کرنا، دھمکیاں دینا اس کا وتیرہ ہے۔ اس کی غلط حرکات کی وجہ سے دہلی، کلکتہ، حیدرآباد کے جماعتی عہدیداروں نے اس کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا ہے، بلکہ دہلی کے ایک عہدیدار نے اس کے رویہ کی شکایت خلیفۃ المسیح کو بھی کی تھی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا اس بات کی تحقیق کے آرڈر کیے گئے کہ کہاں سے یہ فیکس کی گئی ہے اور ان میں کون کون شامل ہیں وغیرہ۔ نمبر 2 فاتح میں قادیان میں فاتح ڈاہری اپنے پسندیدہ لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پر فون پر دوسروں کے متعلق رپورٹ لیتا ہے اور اگر اس کی پسند کی رپورٹ نہیں ملتی تو دوبارہ اپنی پسند کے مطابق بھیجنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ رپورٹ جھوٹی ہے یا سچی، اس کی پسند کی ہونی لازمی ہے۔ جو شخص اس کی پسندیدہ رپورٹ نہیں دیتا اس کو کسی بھی بہانے سے معطل اور بعد میں فارغ کر دیتا ہے۔ اس وقت اس کو سب سے زیادہ جھوٹی رپورٹ دینے والوں میں نمبر 1 پر شیراز احمد، جس کو اس نے ایڈیشنل ناظر اعلیٰ برائے جنوبی ہند بنایا ہوا ہے۔ نمبر 2 مخدوم شریف ناظر نشر و اشاعت۔ نمبر 3 ناظر اعلیٰ غوری کا بیٹا عطا الہی احسن غوری ناظم تعمیرات، اور نمبر 4 کہ طارق احمد صدر خدام الانبیاء ہے۔ یہ مطلب 4 لوگوں کے نام کے جو اس کے اصل لوگ ہیں اور جو سارا کام لیتے ہیں، بتاتے ہیں، جن کے ساتھ مل کے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ اس کے سامنے صدر انجمن احمدیہ کے ممبران کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ تعمیراتی کاموں میں فاتح ڈاہری کا باقاعدہ کمیشن ہے۔ اس
اس وجہ سے ہی یہ اپنی مرضی کی تعمیر اور توڑ پھوڑ کرواتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد اقصی قادیان میں ایک سال کے اندر 3 مرتبہ دروازے تبدیل کروائے گئے، جس پر 2 کروڑ سے زیادہ خرچ ہوا۔ دفاتر صدر انجمن احمدیہ کی رینوویشن کے نام پر 3 کروڑ روپے، گیسٹ ہاؤس کی رینوویشن کے 2 کروڑ، اور سرائے طاہر جو کہ بہت اچھی خوبصورت عمارت تھی اس کی ٹائل توڑ کر پلاسٹر کرنے پر 3 کروڑ روپے ضائع کیے۔ یہ تو صرف مثال پیش کی ہے۔ ناظر اعلیٰ کا بیٹا آسن غوری، یعنی انعام غوری کا بیٹا، فاتح ڈاری کو کمیشن دیتا ہے، تبھی تو اس کو سال میں 1 سے زیادہ مرتبہ لندن بلایا جاتا ہے۔ نیپال میں خریدی گئی بلڈنگ میں لاکھوں کا کمیشن لیا گیا۔ انڈیا میں جماعت کی ترقی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شیراز احمد جو ایڈیشنل ناظر اعلیٰ جنوبی ہند ہے، اس پر جھوٹی رپورٹیں بھجوانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے، اور وہ گزشتہ 10 ماہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ 2 مہینہ قادیان میں ایک کمرہ میں بند رہا اور مئی میں بنگلور چلا گیا۔ پہلے لوگوں کے گھروں میں رہا، اب کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے۔ اس کی بیوی بیٹی بھی بنگلور میں رہتی ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس وجہ سے وہ قادیان میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ شیراز کے غلط رویہ کی وجہ سے اس سے بات نہیں کرتی۔ ایک بیٹی UK میں ہے، اس کا بھی جماعت سے تعلق نہیں۔ شیراز 8 مہینے سے دفتر نہیں آیا، اس کے باوجود بھی 3000 کلومیٹر دور بیٹھ کر ناظر اعلیٰ ہے اور تنخواہ پا رہا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ من پسند رپورٹ دیتا ہے۔ نمبر 3، جماعت کے ذمہ داروں کی اکبر پروری، کرپشن اور غلط فیصلوں کی وجہ سے انڈیا میں لوگ جماعت سے الگ ہو رہے ہیں۔ اب تک کئی ہزار احمدی جماعت چھوڑ چکے ہیں۔ ان میں سے کیرالہ، تامل ناڈو، اڑیسہ، کشمیر اور دوسرے صوبے شامل ہیں۔ سالانہ سینکڑوں احمدی نوجوان غیر احمدی اور غیر مسلموں میں شادی کرتے ہیں۔ جو غریب ہیں ان کے تو خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، لیکن بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال اور ہیرا پھیری کر کے بچ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ برا حال مرکزی جماعت قادیان کا ہے۔ گزشتہ عرصہ میں 5 لڑکیوں نے ہندوؤں سے کورٹ میرج کی ہے، اور اسی طرح بہت سے لڑکوں نے بھی ایسا کیا، لیکن سزا صرف غریب کو ہی ملی۔ کچھ وقت پہلے فضل الرحمان نامی ناظر امورامہ کے سالے کی بیٹی ایک دولت مند ہندو کے ساتھ بھاگ گئی، کورٹ میرج کر لی۔ ناظر امورامہ نے اپنا عہدہ استعمال کرتے ہوئے اس ہندو لڑکے کی ایک مربی کے ذریعے فرضی بیعت کروائی، اور ناظر امورامہ نے اپنے رشتہ داروں کے حق میں نچلے اہلکاروں سے فرضی رپورٹ بنا کر لندن بھجوائی، اور اس طرح اپنے رشتہ داروں کے حق میں جھوٹی رپورٹ دے کر ان کو سزا سے بچا لیا۔ حالانکہ اگر لڑکا بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا تھا تو لڑکی اس کے ساتھ کیوں بھاگی، اور لڑکی 20 دن گھر سے غائب کیوں رہی؟ لیکن اس کے باوجود عہدہ ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے رشتہ داروں کو بچایا گیا، جبکہ اسی دوران ایک غریب مالی کی بیٹی نے بھی مقامی ہندو لڑکے سے کورٹ میں شادی کر لی تھی، لیکن ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ قادیان میں اکبر پروری کا یہ عالم ہے کہ افسران کی اولادیں 1-2 سال کے اندر بڑے عہدوں پر ترقی پا جاتے ہیں، جبکہ دوسرے اچھا کام کر کے بھی ساری زندگی وہیں رہتے ہیں۔ قادیان کے ناظر اعلیٰ کے بیٹے محمد نصر غوری کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کام پر لگے ہوئے، اس کو نائب ناظر بنا دیا گیا، جبکہ اس سیٹ پر لمبے وقت سے کام کرنے والا مولوی عبدالعلیم آفتاب اچھا کام کرتے ہوئے بھی وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ان مثالوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جماعت کی انڈیا میں ترقی کا کیا حال ہے۔ دراصل یہاں کا سارا کام جھوٹ پر چل رہا ہے۔ جھوٹی بیعت، جھوٹی چندوں کی رپورٹ، جھوٹی جلسوں کی حاضری رپورٹ، اور یہ جھوٹ اور کرپشن کا سارا سلسلہ فاتح داری کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے فاتح داری کو منفی رپورٹ، خواہ وہ سچی ہی کیوں نہ ہو، پسند نہیں۔ وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے اپنے من پسند افسران سے جھوٹی رپورٹ منگوا ہی حاصل کرتا ہے۔ یہاں یہ حال ہے کہ ناظر اعلیٰ تک یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، وہ ہماری سنتے ہی نہیں۔
اس لیے ان کی مرضی کی رپورٹ بھیجنی پڑتی ہے چاہے وہ سچی نہ بھی ہو۔ تو جماعت انڈیا میں فاتح داری نے جھوٹ کی روایت ڈال رکھی ہے، خیر اندیش ایم کے۔ یہ جناب جو خط میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، اب اس کے علاوہ جب میں نے اپنے طور پہ کچھ تحقیق کی تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی اور کچھ مزید تفاصیل جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ یہ جو مطلب شروع میں نے آپ سے منیر حافظ آبادی جو وکیل اعلیٰ ان کے بارے میں بات کی، یہ دراصل اس کے مطلب بیٹے طاہر مطلب حافظ آبادی نے منیر حافظ آبادی کے بیٹے طاہر حافظ آبادی نے ہندوؤں کے مندر کے اندر پھیرے لے کر شادی کی۔ اب جب آپ مطلب یہ حرکت کرتے ہیں، دوسری طرف اگر ایک احمدی لڑکا مسلمان لڑکی سے مسلمانوں کی مسجد کے اندر مسلمانوں کے کسی عالم سے نکاح پڑھواتا ہے تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر مطلب ہندوؤں کے اندر وہاں کے پھیرے لے کے جو شادی کی گئی وہ ان کے لیے قابل قبول ہے، اس کو کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ جس پوسٹ پہ ہیں، جس عہدے پہ ہیں اور جو ان کا سسٹم نظام عدل ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، مسلمان مولوی کا مسلمان عالم کا نکاح پڑھوایا ہوا ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ آگے چلیں، انہوں نے جو اپنے خط کے اندر بعض عمارات کے اوپر رینوویشن سے مرمتوں کے بارے میں بات کی ہے، اس کا جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ اس شخص نے مطلب ناقابل یقین حد تک کہ وہ عمارتیں جو بہت اچھی بنی ہوئی تھیں، مطلب جن کا ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس شخص نے ان کو دوبارہ توڑوا کر، مثال کے طور پہ سرائے وسیم ہے، سرائے طاہرہ ہے، احمدیہ مرکزی لائبریری ہے، دارالضیافت ہے، اور ان کو مطلب توڑ پھوڑ کے ان کی ٹائلیں اتروا کر ان کو ان کا پلسٹر ضائع کروا کے، بٹ دا سیم ٹائم آپ اندازہ کریں کہ 1990-91 میں ایک انہوں نے بیوت الحمد کے نام سے احمدیہ کالونی بنائی تھی۔ اس وقت کے جو مکان بنے ہوئے ہیں ان کی آج تک رینوویشن نہیں کروائی گئی۔ مطلب یہ ایک ایسی تضاد اور ایسا سلسلہ ہے کہ ایک عام احمدی جو وہاں رہ رہا ہے اس کا کیا حال ہے، وہ جو اس بیوت الحمد میں احمدیہ کالونی میں جو بندہ رہ رہا ہے اس کا کیا حال ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، صرف شو کے لیے ہے، اس کی نمود و نمائش کے لیے، اس کی شکل تبدیل کرنے کے لیے، اس کی خوبصورتی